परवरदिगार किसी का मोहताज नहीं है, वो गनी है, मालदार है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है और इसने इतनी मखलूक़ात खल्क़ की मगर किसी की मदद से नहीं की और न इतनी मखलूक़ात को खल्क़ करने के बाद वो थका है। ऐसा भी नहीं है कि हमारा परवरदिगार मखलूक़ को खल्क़ करने के बाद उनको भूल जाता हो। हर मखलूक़ उसकी ज़ेर नज़र है और हर मखलूक़ को वो रिज़्क़ देने वाला है। अगर हम अल्लाह की वहदानियत को जान लें, अल्लाह की वहदानियत को कबूल कर लें और उससे दिल से मुतक़िद हो जाएं, तो हम हर वो काम अंजाम देंगे जो अल्लाह चाहता है। अल्लाह ने अपने बरगज़ीदा बंदे जो सबसे पहली मखलूक़ है अल्लाह की सबसे पहली मखलूक़ नूर है और वो नूर हज़रत मोहम्मद और हमारे 12 इमाम और जनाब फातिमा ज़हरा सलाम। ये 14 मासूमीन अल्लाह की निशानियाँ हैं। हम अल्लाह में इनको नहीं मिला सकते हैं, ये इनको देख के अल्लाह को पहचान सकते हैं, क्योंकि अल्लाह जो है तो वो माता नहीं है। यानी इंसान जब इंसान से मिलता है तो इंसान को पहचानता है कि वो किस टाइप का इंसान है। तो अल्लाह की सिफ़ात हमको कैसे पता चलेगी? ज़ाहिर सी बात है कि जब हम अल्लाह की वो नुमाइंदे, जब हम उनमें वो सिफ़तें देखते हैं तो हम कहते हैं जब परवरदिगार की ये मखलूक़ ऐसी सिफ़त वाली है तो वो परवरदिगार को ऐसी सिफ़त वाला है। यानी हम सिर्फ ये निशानियों के ज़रिए हम अल्लाह की सिफ़ात तक पहुँच सकते हैं। मारिफत दे के उसने हमको भेजा है कि अल्लाह तुम्हारा एक है, वाहदहू ला शरीक है। ये मारिफत पे हमारे पर्दे पड़े हैं तो इन्होंने ये पर्दों को हटाया है। जब इंसान इतना गिर गया कि अल्लाह बुज़ुर्ग व बरतर जो किसी से मुशाबे नहीं, एक पत्थर को उसके मुशाबे कर दिया, खुद परस्ती हो गई। और जो भी बातिल वाले हैं, जितने बातिल हक़ाइक़ को मानने वाले हैं, जितने बातिल अक़ीदे को मानने वाले हैं, वो इतने शिद्दत से उसके ऊपर अमल करते हैं कि हक़ को वो बिल्कुल तस्लीम करना ही नहीं चाहते। अगर वो हक़ को तस्लीम कर लें तो परवरदिगार की तरफ से उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। इंसान खुद इतना ज़िद्दी है, कभी कभी इंसान अगर चाहे कि हक़ की उसको तलाश हो, क्योंकि हम सब अल्लाह की निस्यान, इंसान जो है निस्यान से बना है। इंसान भूल जाता है। एक सलवार पे लोग आगे बहुत जगह आगे करो, मुश्किल पड़े तो नाम अली का लिया करो। अगर चाहते हो खुल्द में ऊंचा रहे मुकाम, अगर चाहते हो खुल्द में ऊंचा रहे मुकाम, मौला के कातिलों पे तबर्रा किया करो। पर दुश्मनाने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हम जब ये मजालिसों में आते हैं तो अल्लाह का भी तज़किरा होता है, अल्लाह के अम्बिया का भी तज़किरा होता है, अल्लाह के अइम्मा का भी तज़किरा होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ऐसी हदीस बयान कर दी कि अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली अलैहिस्सलाम के ज़िक्र से। यानी जब अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है तो अली अलैहिस्सलाम में इतनी सिफ़ात थी कि अल्लाह को देख के इंसान पहचान ले अली अलैहिस्सलाम को देख के। तो अली अलैहिस्सलाम को देख के अल्लाह तक पहुँचने की जगह उन लोगों ने अली अलैहिस्सलाम को ही खुदा मान लिया। अब सोचिए कि जब 14 मासूमीन का नूर इकट्ठा था तो फरिश्ते क्या समझे, यही हमारा खालिक है। तो उसी वक्त नूर ने क्या कहा? नूर ने कहा सुभान अल्लाह, ने अल्लाह की तारीफ की ताकि फरिश्ते ये गुमान ना कर ले कि हम खुदा हैं। यानी एक अदना सी इंसान की जब इंसान तारीफ़ करता है तो वो इंसान इतना चौड़ा हो जाता है कि अरे भाई हमारी तारीफ़ हो रही, हमारे भी कोई मकाम है, हमारा भी कोई दर्जा है, हम भी कुछ है दुनिया में। मगर एक हवा का झोंका ऐसा आया कि दिमाग पर मालिक का असर हुआ और कुछ भी नहीं रहता।
اگر انسان اپنی فقر پر، اپنی محتاجی پر اگر غور کرے تو کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا. جب کہتے ہیں نا جب کوئی اپنی تعریف کرے تو سب سے پہلے اپنے نفس پر ملامت کرے کہ بھائی یہ نہیں جانتا ہے مالک کہ میں کتنی گنہگار ہوں، اس کو نہیں معلوم ہے میں کتنی بری ہوں، مگر تو جانتا ہے میرے پروردگار میں بہت گنہگار ہوں، میں اس تعریف کے لائق نہیں ہوں، مگر تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ جس نے میری تعریف کی. ایک سلوات بھیجتے ہیں ہم لوگوں کے یہاں مجلس کے اصول کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے کو سننا پسند نہیں کرتے. ہم کھل کے آپ لوگ کو بتا دیں کہ الحمدللہ خیر ہم تو ریٹائر کے مقام پہ آ چکے ہیں، مگر کیوں نہیں سننا پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آج تک ہم لوگوں نے مجلس کے اصولوں کو ہی نہیں جانا ہے. جب تک کہ نماز سے امام جماعت کے بعد نماز کی پہلی صف تیار نہیں ہوتی، آپ دوسری صف میں کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ سکتے جماعت میں. تو مجالس کے بھی اصول ہوتے ہیں کہ جب آگے جگہ ہے تو ہم پیچھے کیوں بیٹھتے ہیں. ایک بات ہے. دوسرے لڑکیاں ٹیکا لگا کے بیٹھ جاتی ہیں، ذرا بھی جذبے نہیں ہیں ہم میں، ہم تھوڑا سا بیویوں کو یاد کریں. تیسری بات، امائیں خود اپنی لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھتی ہیں. دیکھیں مائیں بزرگ ہو چکی ہیں، لڑکیاں بچپنا ہے، بچپن والوں کو بچپن والوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. جب وہ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بچپنے والے میں بوڑھے کی صفات آ جاتی ہیں. انسان جس کے ساتھ رہتا ہے نا اس کی عادتیں آ جاتی ہیں. اب چونکہ وہ بوڑھا پہلے ہی بن چکا ہے تو سسرال میں جا کے چھوٹا بن ہی نہیں سکتا ہے. کیسے بنے گا؟ ایک سلوات بھیجتے الحمدللہ زندگی کے اتنے تجربے ہوئے ہیں، اتنا مطالعہ کیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ صرف اللہ کی نظر کرم ہے، اس کی عنایات ہیں تو اس نے اپنی خدمت میں رکھا ہے. مگر جو پڑھا ہے وہ حق ہے اور جو بیان کرتے ہیں وہ حق ہے، کیونکہ حق ثقیل ہے، حق ہر ایک کو برداشت نہیں ہوتا ہے. اس کو برداشت کر لے انسان نہ تو حقیقی موحد بن جائے، اللہ پر توکل کرنے لگے، امام کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرے. امام کی نافرمانی سے وہ ایک پل کو بھی یہ جدا نہیں ہوگا. کیونکہ ہمارے یہاں سنتے ہیں آج دیکھا آج کیا پڑھا، آج کیسا پڑھا، کیا پڑھا انہوں نے، کون عمل کرے گا. یہ سارے جملے ہم کو امام سے دور کرتے ہیں. امام کیا کہتے ہیں؟ جس وقت امام کے پاس ایک شخص آئے ہیں، ایک سلوات بھیجتے ہیں علی ابن اسماعیل جو ہیں اس کے راوی ہیں، اور شعیب ابن میثم آئے امام کے پاس، چھٹے امام جعفر صادق، اور انہوں نے آگے امام سے مصافحہ کیا، امام سے پوچھا، امام نے سب باتیں کی امام سے. تو امام نے ان سے کہا کہ یقیناً جب یہ تذکرہ ہوا تو امام نے کہا کہ بھائی جو مسئلہ ہے وہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ رہتا ہے. اللہ نے مومن کے لیے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا، دنیا میں کچھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا آخرت میں ذخیرہ ہے. سب سے زیادہ کیا تم ہمارے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گے؟ کیا تم فلاں بھائیوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرو گے؟ اس طرح سے امام نے کہا. تو کہا ہاں مولا ہم چاہتے ہیں ایسے زندگی میں ہماری وہ آخرت کی. تو امام کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ ہمارے ساتھ رہو تو پھر سمجھ لو کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور سب سے زیادہ بہترین عمل ہے کہ تم صلہ رحمی کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور امام کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے بچتے رہو. یعنی ہم اگر کسی تیسرے کی بات کرتے ہیں، چاہے اچھائی ہو چاہے برائی، وہ غیبت ہے. اس گناہ سے ہم لوگ بہت سے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور امام چوتھی نصیحت یہ کرتے ہیں کہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرو، مستقبل کے لیے ذخیرہ نہیں کرو. جو انسان مستقبل کے لیے ذخیرہ کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے یہ چیز میں بس رہے، یہ چیز میں جمع کروں، یہ چیز میں جمع کروں، تو جب ذخیرہ انسان کرتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں بخیلی آ جاتی ہے. اب جب وہ بخیل بن جائے گا تو بھی جو اللہ نے اس کے لیے خرچ کرنے کے لیے قانون بنایا ہے وہ انسان قانون پہ عمل نہیں کرے گا. یعنی اگر ہمارے لیے خمس واجب ہو گیا
ارے ہم کنس نکال دیں گے تو یہ ہماری اتنی کی اتنی کیسے ہو جائے گی، تو یعنی ہم نے کنس نہیں نکالا ہے. مثلاً ہم کو امام زمانہ کا صدقہ نکالنا ہے تو ہم صدقہ نہیں نکالے، صدقہ نکال کے ہم خود ہی کا غریب ہیں، ہم خود ہی غریب ہیں، ہم خود ہی لے لیں گے. امام کا صدقہ ہے، امام کا صدقہ تو ہم بھی لے سکتے ہیں. تو کیوں ہوتا ہے یہ؟ صرف اور صرف ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر انسان یہ تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ اللہ جس نے تمہارے کو اولاد دیا ہے، اگر تم کو اللہ نے اولاد دی ہے تو اللہ اس اولاد کو رزق دینے والا ہے. جس طرح تم کو ملا ہے اس طرح تمہاری اولاد کو بھی ملے گا. تو تم کو اولاد کی فکر اللہ سے زیادہ کیسے ہوگی؟ تو شعیب کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ امام میری موت کی خبر نہیں ہے. تو علی ابن اسماعیل کہتے ہیں کہ کچھ دن ہوئے تھے اور اس شعیب کا جو ہے کہ انتقال ہوا. یعنی وہ لوگ خوش نصیب تھے کہ جنہوں نے امام سے آ کے نصیحتیں لی اور نصیحتیں لینے کے بعد میں دنیا سے گئے ہیں. یعنی امام نے ان کے لیے بشارت دے دی کہ تم یقیناً ہمارے ساتھ رہو گے، یعنی تم شیعہ موت مرو گے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. امام کے چاہنے والے تو ظاہر سی بات ہے امام کے معتقد ہی ہوں گے، امام پر عقیدہ رکھتے ہوں گے، امام پر ایمان رکھتے ہوں گے، امام کے علم کو مانتے ہوں گے کہ اللہ کا غیب کردہ علم ہے. یعنی اللہ نے جو نوازا ہے وہ نوازشات کی ہم کو شکر بھی کیسے کرنا ہے، کس طرح رہنا ہے. یعنی اللہ نے ہم کو شیعت میں پیدا کیا. یہ جو اتنا عظیم تحفہ ہے یہ کسی کو نہیں ملا. آخری نبی کی امت میں آنا ہر امت نے تمنا کی تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بتایا تھا کہ تم اس امت کی اگر فضیلت کو جان لو تو پوچھا تھا اس میں کیا ہے، تو 10 چیزیں بتائیں گی. 10 چیزوں میں جب عاشورہ بتایا تو کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے 9 سمجھ میں آ گیا پروردگارہ، 10واں نہیں سمجھ میں آ رہا. تب پروردگار نے کہا کہ آخری نبی کا محبوب نواسا اس طرح سے شہید ہوگا، پوری شہادت کریں. اور اس کے ساتھ جو لوگ رہیں گے اللہ کی رحمتیں شامل حال ہوں گی، وہ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے دشمنوں پر ہمیشہ ہمیشہ کی لعنت ہوگی. جناب موسیٰ علیہ السلام نے بھی لعنت کی تھی ان لوگوں کی. یعنی یہ چیز ہر امت، یعنی اللہ کے ہر نبی تمنا کیا کرتا تھا کہ میں آخری نبی کی امت میں ہوں، آخری نبی کی امت. اب سمجھ لی کہ ہم کو اللہ نے آخری نبی کی امت بنانے کی طرف، یعنی اللہ نے ہم کو چنا. 1,24,000 انبیاء میں آخری نبی کی امت میں ہم کو چنا. جب چناؤ اللہ کا ہوا ہے، اگر ہمارے پاس 100 میں سے 10 ہم کو چننا ہوتے ہیں تو ہر سمجھدار انسان، ہر عقل مند انسان کن کو چنے گا؟ یا جن میں کوئی صفت اچھی نہیں ہوگی ان کو چنے گا. جس فیلڈ کے لیے چن رہے ہیں، جس ادارے کے لیے ہم چن رہے ہیں، جو ادارے کا کام ہے اس میں وہ انسان ماہر ہونا چاہیے، پوری طرح سے امین ہونا چاہیے، علیم ہونا چاہیے، علم رکھنے والا ہونا چاہیے. پھر علم رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والا ہو، کام کروانے والے کو کس طرح کروانا ہے وہ صلاحیت ہونا چاہیے. یعنی ہم دنیا میں اگر کسی کا چناؤ کرتے ہیں تو یہ ساری صفات دیکھتے ہیں. تو پھر اللہ نے ہم کو اتنی یعنی اربوں خربوں مخلوق میں ہم شیعت کو چنا ہے. اب رسول اللہ کی امت میں بہت سے مسلمان آئے. اب دیکھیں چناؤ کتنا ہوا. آخر میں جب چناؤ ہوا تو کیا کہا کہ اے علی، میری امت میں اگر تم نہ ہوتے تو مومن کی پہچان. نعرہ حیدری، موزری، اکبری، صدری، خیبری، بی سبی، بیعتی، نعرہ سلوان. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. جتنے بیٹھتے ہیں سب کو منہ کھول کے ہی سلوات بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. دیکھو ہمارے امام بھی اگر ہم لوگ اگر آگے بڑھیں گے تو امام ہمارا ہاتھ پکڑا دے. یاد رکھیں اور ہمیشہ آمادہ رہیں کہ امام کی نظر کرم ہم پر رہے.
اگر ہم پہ امام کی نظر کرم رہیں گی تو ہم دیکھتے رہیں گے، ارے امام دیکھ رہے ہم کچھ کرے نہیں، ارے ہلے نہیں بھائی، امام نے ہم کو. تو یہ ایسے اگر ہمارا ذہن رہے گا تو ہمارا ذہن بھٹکے گا ہی نہیں. ہم لوگوں کو ان مجلسوں میں کس طرح سے پریکٹیکل ہے یہ ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگ کے لیے یہ پریکٹیکل ہے، تجربہ گاہ ہے، یہ تجربہ گاہ ہے، یہ ہم لوگوں کا تھیوری والا نہیں ہے معاملہ. مجلسیں جو ہیں یہ پریکٹیکل ہے. اب یہ پریکٹیکل کیا ہے کہ اس میں ہم کو جسمانی سارے اصولوں کو آنا چاہیے. جب ہمارے سارے جسمانی اصولوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو پھر ہماری روح بھی قائم رہے گی، ہمارا خیال بھی وہیں رہے گا. اور ہم سب دیکھیں ہم لوگوں کا مذہب صرف کتابی مذہب نہیں، ہم یہ بار بار پڑھتے ہیں، ہم لوگ کا مذہب الہی مذہب ہے. یعنی جو اللہ نے کہہ دیا، قرآن میں لکھا کے دیا ہے اور اہل بیت نے کر کے دیا ہے. اگر اللہ چاہتا تو قرآن خالی ہم کو دے دیتا، مگر قرآن میں کیا لکھا ہے ہم کو کر کے کس نے بتایا؟ نماز آئی، نماز کا حکم آیا، پڑھ کے کس نے بتایا؟ روزہ آیا، رکھ کے کس نے بتایا؟ زکوٰۃ آئی تو زکوٰۃ دے کے کس نے بتایا؟ بھائی حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، ادھر مولائے کائنات نے آیت بعد میں آئی، ایک سلوات بھیجتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی اہل بیت عمل کرتے تھے اور اللہ کو وہ عمل پسند آتا تھا اور آیت آتی تھی. جب جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تھی، مولا علی سے بڑے تھے، مولا علی کے ہر بھائیوں میں 10 سال کا گیپ تھا. سب سے بڑے جناب طالب، پھر جناب عقیل 10 سال چھوٹے، پھر 10 سال جناب جعفر طیار چھوٹے، پھر جعفر طیار سے 10 سال علی علیہ السلام چھوٹے تھے. تو اب جب جناب جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہوئے تو علی علیہ السلام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو یہ آیت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن کی آیت بنائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یقیناً ہمارے امام آیات الہی ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. جب ابھی ہم نے کیا کہا کہ 14 معصومین جب مل گئے تو فرشتے سمجھے کہ خدا ہے. اب امام حسن علیہ السلام کے نور سے الگ الگ روایتوں میں چاند اور سورج پیدا ہوئے. ایک امام کے نور سے خالی ہم کیا سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے. ہم سورج جب بادلوں میں بھی ہوتا ہے تب بھی ہم پوری طرح سے آب و تاب میں رہے تو وہ تو بات ہی الگ ہے، نہیں دیکھ سکتے. جب ایک امام کے ایک چھوٹے سے نور کو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم کسی امام کو براہ راست دیکھ سکتے ہیں؟ امام جب اپنا تعارف کرائیں گے تب ہم پہچانیں گے امام ہے. وہ بھی امام جب ہمارے سامنے آتے تو انسانی شکل میں آتے ہیں. یعنی یہ اللہ نے انسان کو شرف دیا کہ اتنی برگزیدہ مخلوق کو ہم گنہگار انسانوں میں انسانی شکل دے کے بھیجا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ بہت ہم لوگوں کے لیے عظیم نعمت ہے. اب جب ہم کو علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل کی ہم کو اس امت میں اللہ نے بنایا ہے، اس لیے کہ ولایت ہر ایک کے ہضم نہیں ہوتی ہے. ولایت ایسی چیز ہے کہ اگر کسی نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مان لیا تھا تو امام حسن علیہ السلام کا زمانہ اتنا پرآشوب آیا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کو، علی علیہ السلام کو پہلا امام ماننے والے بھی امام حسن علیہ السلام کے دوسرے امامت میں شک کیا تھا امام کے عمل میں. اور کسی بھی امام کے کوئی عمل میں شک کرنا شیعت سے خارج ہو جاتا ہے. تو اب لوگ دیکھ کے امام کو اور عقیدے سے پھر جاتے تھے، ان کے عمل میں شک کرتے تھے. تیسرے امام کو امام حسین علیہ السلام کو ہر آدمی، ہر یزیدی جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہے، امام حسین علیہ السلام کون ہیں، کس کے بیٹے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے آخری خطبے تک کہا تھا کہ تم مجھے قتل کر رہے ہو، تم کو پتہ ہے میں کون ہوں، تم کو معلوم ہے کہ مجھے قتل کرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا. امام خود یہ کہہ رہے ہیں کوئی چیز تمہاری شفاعت نہیں کر سکتی، اگر کر دے گی تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری شفاعت کی کروائے گا تو اللہ اس شفاعت کو قبول نہیں کرے گا. یعنی امام نے آگاہ کیا تھا. تو یہ صرف امام نے ان لوگ کو ہی نہیں آگاہ کیا، ہم کو بھی آگاہ کیا.
تم یہ نہیں سمجھو کہ تم شیعت میں پیدا ہو گئے ہو. شیعت پہ باقی رہنا بہت مشکل ہے. شیعت مذہب چنا ہوا مذہب ہے، ہر ایک اہل غیرے کو نہیں ملا ہے. بازار میں جب کوئی قیمتی چیز آتی ہے تو فٹ پاتھ پہ بھی وہ چیز بکتی ہے. ایک انسان فٹ پاتھ پہ سے لے کر آتا ہے اور ایک انسان اچھے اسٹور سے لے کے آتا ہے. اب جب دیکھتا ہے دونوں کو تو کہتا ہے ارے تم نے اتنا مہنگا کیسے لیا، ہم تو اتنے کا لائے. اگر ایک بار جب وہ چیز استعمال میں آتی ہے، اگر کپڑا ہے دھلتا ہے تو وہ اپنی اوقات دکھا ہے. تو ہر ایک کو ولایت جو ہے قبول نہیں کر پایا کیونکہ اس نے عالم ارواح میں ولایت کا اقرار نہیں کیا ہوگا، مگر جس نے وہاں کیا ہے وہ یہاں پکا ولایتی رہتا ہے الحمدللہ. اس کے بعد چوتھے امام کے وقت میں ہی ابھی چوتھے امام کا زمانہ ہے. سب جانتے تھے کہ سب شہید ہو گئے مگر فقط سید سجاد کیوں نہیں شہید ہوئے. اگر انسان عقل رکھے کیوں نہیں جناب سید سجاد 23 برس کی عمر بتائی گئی ہے روایتوں میں کیوں نہیں شہید ہوئے. تو کربلا آنے کے بعد مدینے میں ہر آدمی کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام سے امامت کو باقی رکھنا ہے، اسی لیے نہیں شہید ہوئے. پھر بھی کیسانیہ فرقہ بن گیا. جناب محمد حنفیہ کو امام مان لیا چوتھا. تو جب اماموں کے سامنے رہے کہ امامت سامنے ہے، سارے معجزات سامنے ہیں، تو انسان کے عقیدے میں نقص آ گیا. امامت کے عقیدے سے پھر گیا. تو پھر ہم تو غیبت کے زمانے میں ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ ہماری زندگی غفلت والی نہیں ہے. ہم بیدار ہیں کب ہمارے ہاتھ سے یہ قیمتی چیز چلی جائے. دیکھیں جو نشانیاں پڑھی گئی ہیں، آج ایران کی وجہ سے عراق بچا ہوا ہے. عراق بہت چھوٹا سا ملک ہے، ایران بہت بڑا ہے. ایران میں اتنا پالیٹکس ہو چکا ہے کہ جتنے ایرانی بڑے لیڈر ہیں یہ سب یہودی ایجنڈے ہیں. اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ ایران کو ایرانیوں سے محبت اتنی جتائی جائے کہ ہم ایران کو اسرائیلیوں کے حوالے کر دیں. اور وہ زمانہ قریب آ چکا ہے. اگرچہ اسرائیلیوں کا قبضہ ایران پہ ہو گیا تو سب سے پہلی فرصت میں جو ان کا مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کہ لوگ امام کی زیارت کے لیے نہیں آئے، سب سے پہلے کربلا کو یاد رکھیں. یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور وہ نشانی بہت قریب تر آ چکی ہے. تو کیا اب ہم لوگوں کو اس میں ادا کے فرض پر ادا کا حق ادا کر کے اس فرض ادا پر ہم لوگ کو دعا کر سکتے ہیں. دعائیں حالات کو بدل دیتی. دعائیں اگر ہم اتنے جذبے رکھ کے ہم امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھیں اور گریہ کریں اور دل سے دعا کریں کہ مولا یہ جو سیاسی ایجنڈے ہیں ان کو ہی آپ نے اس کو نابود کر دیا، ان کے پلاننگ کو نہیں اس کو نابود کر دیا. ہمارے امام کا ہم جس طرح غم مناتے ہیں، غم تو حق نہیں، ہم ایسا حق تو نہیں ہے، مگر مولا جتنی ہماری استطاعت ہے تو یہ غم ہمارے لیے باقی ہے، یہ غم ہمارے لیے جاری و ساری رہے. ہم لوگ اسی طرح سے میرے مولا بچاتے رہیں اور امام کی یاد میں ہم ہمیشہ غمگین رہیں. ہم کو اور کیا چاہیے؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر امام حسین کی ادا نہیں ہوگی تو ہماری زندگی نہیں ہو سکتی ہے. جب جو لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں ایسے شہروں میں جاتی ہیں جہاں مجلس نہیں ہوتی ہے، ان کے دلوں سے پوچھیں، روتی ہیں، کانٹیکٹ کرتی ہیں ہم کیا کریں، ہم مجلس میں نہیں جا پاتے ہیں. اس چیز کو ہم یاد کر کے کہ خدا نہ خواستہ کہ حالات ایسے نہ ہوں کہ ہم بھی مجلس سے ایسا دل کبھی بھی نہ آئے. اس وقت ہمارے اماموں نے حدیث امام حسین علیہ السلام سے بہت کم حدیثیں ہیں، امام حسن علیہ السلام سے بہت کم حدیثیں ہیں. یہ ایک عقل مند انسان جب اگر یہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی جہاد کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، کیوں گئے کربلا جب معلوم کا یزید شہید کرنے والا ہے، تو امام کے کاموں میں اللہ کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنا. تو مگر ابھی کسی نے سوال کیا یہ بات جب یہ کہا گیا نا کہ یہ دونوں زیادہ برگزیدہ ہیں کیونکہ یہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہیں، تو کسی صاحبان عقل نے یہ جواب دیا
کہ کیا امام حسن امام حسین علیہ السلام سے زیادہ یہ رسول اللہ کو پیارے تھے؟ امام حسن علیہ السلام تو مدینے میں شہید ہوئے تھے، تو پھر امام حسن علیہ السلام رسول اللہ کے بازو میں کیوں نہیں؟ اگر عقل مند انسان ہے تو اس طرح کی فکریں لے کر آتا ہے، تحقیق کر رہا ہے. اور آج بہت غیر شیعہ ہو رہے ہیں، مگر شیعہ جو ہیں وہ مذہبی تعلیم سے بالکل کوڑے ہیں، بالکل مبرہ اس بات میں. امام ہے نا، جانتے ہیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جن میں جو شک ہوگا عقیدے میں، تو امام چاہتے ہیں وہ انسان عقیدے پر آ جائے. جیسے اگر ہم لوگ خدا نہ خواستہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہم لوگ مجلسیں ایک دن میں کئی مجلسیں کر رہے ہیں، یہ ہم کو کون دے رہا ہے توفیق سوائے ہمارے امام کی؟ طاقت کون دے رہا ہے ہم کو؟ سر ہمارے امام طاقت نہیں دیں گے. ہمارے وقت میں وسعت کون دے رہا ہے؟ یعنی اگر ہم یہ صرف چیزوں پہ غور کریں ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہمارے امام ہیں عمار صاباتی، ایک شخص ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ 12 امام کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ چھٹے امام کی زمانے کا واقعہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ان کو رابضی کہتے تھے، اور ہمیں نا ان سے بات کرنا بھی کراہیت کہتے تھے، کراہیت محسوس کرتے تھے. یعنی سوچیں اتنے پرآشوب ماحول سے شیعت گزری ہے، مگر اللہ نے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعوں کو کھٹمل کیوں کہتے ہیں؟ علامہ ضمیر اختر انہوں نے بہت اچھی کیوں کہتے ہیں کھٹمل؟ کھٹمل کا انہوں نے اتنا اچھا، یعنی کہتے ہیں نا جیسا عقل ہوتی ہے انسان کی اس کو ویسے ہی جواب دینا. امام بھی ویسے ہی جواب دے دیتے ہیں. اب جب ان سے سوال ہوا نے کہا کہ بھئی کیوں شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں؟ بولے کھٹمل جو ہے، اب دیکھیے مچھر اور کھٹمل دو ہی ہوتے ہیں، سنیوں کو مچھر کہتے ہیں اور شیعوں کو کھٹمل کہتے ہیں. اب مچھر جو ہے تو جہاں دیکھو گندگی ہے، چائے ہے، ہر جگہ بھینکتا اور آ کے اتنا ڈستا ہے کہ بتا نہیں سکتے ہیں. مگر کھٹمل جو ہے تو آرام سے گھروں میں رہتا ہے، آرام سے بستروں میں رہتا ہے، پلنگوں پہ رہے گا، بیڈ پہ رہے گا، اچھی جگہ رہے گا. اچھا کھٹمل کی ایک صفت ہے، مچھر مار دیا مر گئے، ان سے کوئی پیدا نہیں ہوتا. کھٹمل ایک ماریں گے نا اور پیدا ہوتا. تو بولنے لگے کھٹمل کی اس صفت کے لیے جیسے شیعوں کو کہا ایک قتل ہوگا ہم 10 بھیجیں گے. شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مگر شیعہ ماشاءاللہ ہر جگہ جلوسوں میں نکل رہا ہے. ایسے جواب جب آتے ہیں تو خوش ہوتا ہے دل کہ یعنی ہم کو نرم بستروں میں. اور صحیح بات ہے، جتنے شیعہ مارے جا رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے نا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، تم مجھے باقی رکھو میں تم کو باقی رکھوں گا. جتنے شیعہ مارے گئے اگر اتنے سنی مارے جاتے نا تو آج کوئی سنی دکھائی نہیں دیتا. اگر جتنے شیعہ مارے جاتے اتنے شیعہ پیدا ہوتے ہیں. جب کسی نے چوتھے امام سے کہا تھا کہ آپ کے بابا کو اتنی کم اولادیں کیسے ہیں؟ ہم لوگ کیا بنی امیہ کیا تو ایک کیا 12 15 بچے ہوتے ہیں. تو کیا کہا تھا امام نے؟ ایک تو یہ سوچ لے کہ میرا بابا جو رات بھر عبادت کرتا تھا اس کے یہاں ہم لوگ ہو گئے، وہی بڑی بات. اور دوسری بات جو یہ تو کہہ رہا ہے تو شیر 1 سال میں ایک ہی بار بچہ دیتا ہے، 1 سے بہت ہوا تو 2 دے دے گا. اور کتے جو ہے تو ہر 6 مہینے میں پہلے پیدا کرتے ہیں، ایک بار میں 6 8 پیدا کرتے ہیں. مگر کبھی بھی کتوں کا غول نہیں ملے گا. بھیڑ بکریوں کے غول کی طرح کبھی کتے کا غول نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اللہ نے ان پر اس طرح سے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہ ساری مثالیں ہم لوگ کی آنکھوں میں اور ذہنوں میں رہنا چاہیے تاکہ جیسا غلط سوال کرے ان کی غلاظت انہی کے منہ کے اوپر مار دے. یہ مجلسوں کا حق ہے، یہ چیزیں ہم کو معلوم ہو تاکہ ہم ان کو جواب دے سکیں آرام سے. جیسے وہ مسکرا کے جواب سوال کرتے ہیں، مجھے تم لوگ 10 تاریخ روزہ نہیں رکھتے، اتنا بڑا دن ہے.
बोले नहीं रखते हैं, मुहर्रम का पूरा महीना रोजे का है, क्यों आशूरे कोई रोजा रखें? पूरा महीना मोहतरम महीना है ना, पूरा महीना रखो, खाली आशूरे को क्यों रखते हो? क्योंकि यजीद की माँ ने रखा था इसलिए तुम लोग रखते हो, हम लोग नहीं रखते। मुझे बनी उमैया ने इस दिन को ईद बना दिया, इसलिए तुम लोग रोज़ा रखते हो, हमारे यहाँ मकरू हो गया क्योंकि इमाम हुसैन शहीद हुए थे और यजीद की माँ ने रखा था रोज़ा। अच्छे से जवाब देना है ताकि वो गौर करे, फिक्र करे कि हम जो कर रहे हैं क्या सही है। ये खामोश तबलीग है, इसलिए कहा गया है शियों को आलिमों की तरह रहना चाहिए। शिया को जानना है कि मज़हब है क्या। हमारा जो मज़हब है वो बहुत प्यारा मज़हब है और यहाँ से लेके आखिरत तक के लिए, यानी अगर हमने बेहतरीन अज़ादारी की है और इमाम के लिए जो भी हमारे पास है बेहतरीन नजराना, मगर इमाम के लिए हमने इमाम की नाफरमानी नहीं की, वाजिबात के साथ इमाम की इताअत करें, इंशाअल्लाह मीज़ान से भी गुजर जाएंगे, सिरात से भी गुजर जाएंगे। पुले सिरात सबसे हार्ड जगह है, यानी ये हशर और नशर और यानी बरज़ख सारी मंजिलें आसान, और फिर आ गए हम जन्नत में। और जन्नत में जब हमारा अमल बहुत अच्छा होगा तो हमारी जन्नत में बुलंद मकान भी होंगे इंशाअल्लाह। किसके लिए? एक बुलंद तरीन अम्मार साहब आती कहते हैं, हम लोग उनको राशि कहते थे, बड़ी कराहियत होती थी इनसे बात करने की। एक साल हज के लिए मेरा जाना हुआ, अब रास्ते में काफिले जा रहे थे तो एक रावसी काफिला मिल गया। अब वो लोगों ने मुझे बुलाया, अब देखे हैं जब वो लोगों ने मुझे बुलाया मैंने सोचा मैं मुझे क्या करना है इनके पास जाके, मुझे इनसे क्या काम है, मैं इनके पास नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं उनके साथ जब बात करने में कराहियत है तो वो गोल में क्यों जाएंगे, उस काफिले में क्यों जाएंगे। फिर भी देखिए उनके दिल में एक बात आई, लाओ देखिए जो एक क्यों बुला रहे हैं लोग। वो काफिले वालों ने इनको बुलाया, अम्मार एक काम हमारा कर दो, तुम हज के बाद मदीना जाओगे? कहाँ मदीना जाऊँगा, कब्र रसूल का, ये 100 दीनार ले लो, थैली में 100 दीनार पे का, ये 100 दीनार तुम छठे इमाम को दे दो। वो कहता है नहीं नहीं मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता भाई, रास्ते में काफिला जो है तो लूट जाता है, अब ये पैसा भी लूट लिया गया तो जिम्मेदारी मेरी होगी का। देखो अब इतने देखिए ये कहाँ से इनायत कहाँ से आ रही है। अगर कोई हमको कोई काम देता है तो फ़ौरन ये समझ लें कहीं ना कहीं हमारे इसको करने में नेकी है। ये हमेशा याद रखें, हम ये नहीं है ज़रा हमारा तबरुक फला को दे देना जाके फ़ौरन हम आधा हो जाओ, तबरुक बहुत पाक चीज़ है। हम एक नेक काम करने में हम कोताही करते हैं जो हमको अजर नहीं मिलता है, हमारा दर्जा नहीं बुलंद होता है। अगर हम एक काम के लिए नहीं करेंगे 10 नेकियां हमसे दूर हो जाएंगी, ये चीज़ याद रखें। कहते हैं कि नहीं नहीं काफिला लूट जाएगा और मेरा पैसा ही हो जाएगा, मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ जवाब दूँगा। वो कहने के माँ तुम जाओ, कोई डाकू कोई पैसा नहीं लूटेगा। ये कैसे कह दिया काफिले वालों को? सर कहते हैं बड़ा मुश्किल है, मैंने कहा लाओ चाहिए, अब ले लिया। अब कुछ सफ़र तमाम हुआ था कि सारे डाकुओं में हमला, अब पूरा काफिला लूट गया, सब लूट गया। अब ये सोचने वाह मेरे को तो ये था कि काफिला नहीं लूटेगा, मैं भी लूट गया। एक जवान आया, वो जवान कहता है अम्मार मैं तुम भी लूट गए? कहा हाँ मैं भी लूट गया। पूरे काफिले का आवाज़ दी जवान ने, चलो मेरे पीछे आओ। थोड़ी दूर लेके गया, खैमे लगे थे, तो खैमे में एक खैमे में दाखिल हुआ, पर्दा हटाया, कहा ये काफिले वालों का सारा सामान इनको दे दो जल्दी जल्दी। सारा सामान दे दिया गया, सबको सामान मिल गया। अब ये भी कहें चलो भाई तो सही हुआ, रावजी लोग ने जो कहा था कि तुम्हारा माल नहीं लूटेगा मिल गया, तो वही बात सही निकली, रावजी लोग की। अब ये चले, अब इन्होंने हज करने के बाद इन्होंने सोचा सबसे पहले मैं जाऊँगा कब्र रसूल पर और रसूल अल्लाह के कब्र पे जाके मैं इन लोग से पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि हर आदमी जो होता है ना तो किस तरह से दूसरों के लिए आमादा रहता है, ये शिया है। अब मैं तो इनके ऊपर अकीदा नहीं रखता हूँ, मैं रावजियों से पहले पहुँच जाऊँ। अब ये कहते हैं कि मैं पहले पहुँच गया, बाद में काफिला। मैंने वहाँ पर जैसे ही पहुँचा मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं यहाँ पर 8 रकअत शुक्राने की नमाज़ पढ़ूँगा। हम लोग कभी मानते भी तो हम लोग बोलते हैं ना हम 2 रकअत शुक्राना पढ़ें, मगर वो कहते हैं जैसे ही मैं कब्र नबी पर पहुँचा तो मैंने कहा मैं 8 रकअत नमाज़ पढ़ूँगा।
کہنے لگے میں نے 4 رکعت 2 کر کے پڑھی تو مجھے آواز آئی عمار ہم نے تمہارے پیسے تم کو دلا دیے تم نے میرے 100 دینار نہیں دیے. دیکھ رہے ادھر ادھر کہ آواز کس لیے دکھائی نہیں دے رہا ہے. ہو سکتا ہے شیطانی وسواس ہوگا. پھر میں نے 4 کی نیت کی. اب جو 4 کی نیت کی جیسے ہی 4 رکعت ختم ہوئی تو کسی نے مجھے گلے کاٹ سے پکڑا ایک شخص نے اور پھر آواز آئی کیوں ہم نے تمہارا پیسہ دلا دیا تھا. کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا پیسہ دلا دیا تم نے ہمارے 100 دینار نہیں دیے. کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہی جوان نظر آیا جس نے ہم کو پیسہ دلایا تھا اور گلے مار پکڑ کے مجھے گھسیٹتا ہوا چھٹے ایمان مان جا کے ساتھ امامت پر عقیدے کے لیے امام نے دیکھیں ان کے ساتھ کتنا بڑا امتحان. اب جیسے ہی امام کے پاس آئے امام کہتے ہیں کہ عمار 100 دینار تمہارے پاس ہیں ہمارے تم نے ابھی تک دیے نہیں. یہ کہتے ہیں واقعی میں ان کے پاس نہیں. میں کیوں کہ میں جب وہاں سے نکلا ہوں کوئی خط نہیں کوئی قاصد نہیں تو ان کو کیسے پتہ چلا میرے پاس 100 دینار ہے. یہ اللہ کے نمائندے رہے. پھر امام کہتے ہیں دیکھ عمار تیرے پاس 100 دینار کے میں نہ 1 دینار کم ہے نہ 1 دینار زیادہ ہے. میرے پاس صرف 100 ہی دینار ہے. تو کہتا ہے میرے پاس 100 ہی دینار ہے. پھر امام نے ایک اور موجودین کو بتائے عمار. امام نے جب بتائے باتیں کی اب امام کہتے ہیں کیا اب بھی تو ایمان لانے میں تاخیر کرتا ہے. کہتے ہیں نہیں. امام نے جب اس سے یہ جملہ کہا نا تو اب بھی ایمان لانے میں تاخیر کر رہا. کہتے ہیں جیسے یہ جملہ کہا میرے دل میں ایک ایمان آ گیا. کہتے ہیں مولا واقعی میں جان گیا کہ آپ جو ہیں اللہ کے نمائندے اس وقت آپ اللہ کی ان کی کوئی ایک نیکی ایسی تھی کہ جو امامت کے عقیدے پر آ گئی. ورنہ ایک انسان دشمن ہے امام کے عمل سے. اگر ہم کوئی کام ایسا کریں کہ دیکھیں لوگ جو آج سوالات دنیا کے اٹھا رہے ہیں یہ سوالوں میں ہمارے شیعہ زیادہ گر گئے ہیں. شیعوں کے ذہنوں میں جو ہے نا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مگر شیعت جو مذہب ہے کیونکہ شیعوں کے کچھ عمل اتنے خراب ہیں جس سے شیعہ بننا. ہم لوگ کو اپنے گھروں میں اگر ہم غیر شیعوں کے درمیان رہتے ہیں تو اپنے عمل ایسے رکھیں کہ وہ کہے کہ ارے وہاں نہیں جانا وہ شیعہ ہیں. اپنے وقت پر نماز پڑھیں تاکہ وہ خود دعا یعنی تعریف کریں کہ نہیں بھائی وہ ہم لوگ بولتے ہیں شیعہ ہے مگر شیعہ وہ وقت پر نماز پڑھیں بہت تلاوت میں قرآن پڑھتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں کی عادت ہے ان لوگ بیٹھ کے شیعوں کی باتیں کرتے ہیں. جب میجورٹی جتنی ہوتی ہے نا ان لوگ اپنے شیعہ نہیں رہیں گے تو ان کے سامنے شیعوں کی باتیں کرتے ہیں. تو جب باتوں میں ہم لوگوں کی صفات اچھی صفات آنا چاہیے. ابھی ہم لوگ اگر مجلسوں میں ہمارے عزادار آتے ہیں تو پڑوس میں ہمارے غیر شیعہ ہیں. اب ہم مجلسوں میں خوب رو رہے ہیں اس کے بعد کہے لگا رہے ہیں تو کیا اثر ہوتا ہے ہمارا. کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح سے ہم کو عزاداری کا ہم لوگوں کو یہ 2 مہینہ 8 دن اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو اپنی شخصیت کو سنبھالنے کا یہ موقع ملا جو بہت ہی ضروری ہے. پڑھنے کو کیا ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ لیں ان کو پتہ بھی نہیں چیزیں پڑھ لی یا گھڑی بھی نہیں ہے بس اور یہاں کتنا ٹائم ہم بیٹھے بھی نہیں. بہرحال یہ مت سمجھنا کہ آج ہم کو موقع مل گیا اور پڑھنے ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے کربلا. ٹوٹے ہوئے دل کا سہارا ہے کربلا. ظلموں ستم کے منہ پہ تماچا ہے کربلا. اور پیسوں سے کوئی بھی نہیں جاتا ہے کربلا. غازی جسے بلائے وہ آتا ہے کربلا. اور کربلا میں فاطمہ زہرا کے چین سے کربلا میں فاطمہ زہرا کے چین سے کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے. ذرا حیدری 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 آواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساری دنیا جا رہی ہے البئی میں تو کیا ہماری وقت کا امام
नाम नहीं आता होगा, अगर इमाम एक नज़र किसी को ऐसी दिखा दें कि मैं तुम्हारा इमाम ज़माना हूँ, तो समझ लें कि हमारी सारे लोगों की ज़ियारत की मौला बस मौला अपनी खिदमत में हम लोगों को रखें, और जो नहीं गया है मौला जल्द अज जल्द उसको बुला ले, और जो गया है और चाहता है जाना उसको मौला बार बार बुलाए। करबला तो अगर हर इंसान है ना साल में 2 बार 3 बार भी जाएगा तो हम लोग ये नहीं कह सकते वो फजूल खर्ची है। सिर्फ फ़कत करबला की ज़ियारत को हम कभी नहीं कह सकते ये फजूल खर्ची है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए हम 365 दिन मजलिस से रखे हैं, हक है, मगर मजलिस से जो रखने का हक है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा इमाम बहुत सूरह तौबा की आयत की तफसीर में, एक आयत की तफसीर में रसूलुल्लाह ने जब जनाब सैयदा इमाम हुसैन को गोद में लिया था, तो उस वक्त इमाम हुसैन को गोद में रसूलुल्लाह ने लिया, जनाब सैयदा से कहा बेटा तेरे कातिलों पर लाना, बेटा जो कातिलों के साथ रहे उन पर भी लाना, बेटा तेरे जिस्म से लिबास उतारने वाले पर लाना, बेटा तुझे भूखा प्यासा रखने वाले को लाना। जनाब सैयदा रोटी कहती बाबा आज आप कैसी बात है। इमाम हुसैन इस्लाम प्यार करते हुए रसूलुल्लाह कहते हैं फातिमा मैं वो बता रहा हूँ जो उम्मत हुसैन के साथ हुआ। कुछ अशरार होंगे जो हुसैन के साथ ये सुलूक करेंगे, पूरी करबला बैठे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजबूर नहीं थे करबला में, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ठोकर मारी है और पानी निकला है, मगर इमाम हुसैन को अपने नाना की उम्मती गुनहगार इस इस्लाम को बचाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अगर हम चाहते हैं कि हमारा नाम सरे फहरिस्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ में आवे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों में आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अज़ादारों में आए, हम चाहते हैं उस फहरिस्त में हमारा नाम हो कि जिसमें ज़ाहिर इमाम हो, तो हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बना ले कि सिर्फ हुसैन की मोहब्बत हमको देना पड़ेगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा हमको किसी की। ये करबला वालों ने बताया है, जब शब आशूर इमाम ने इम्तिहान लिया अपने असहाब का, कहा देखो ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं और तुम इस रात की तारीकी में चले जाओ। कोई नहीं गया, इमाम ने दिया बुझवाया, इमाम ने कहा अंधेरा हो गया तुमको शर्म नहीं आएगी, मगर जब इमाम ने फिर उजाला किया देखा सबकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तब तुम गए नहीं, तब मौला आप थोड़ी हालत, मौला आपकी जिंदगी के बाद भी हमारी कोई जिंदगी हो, हमारी जिंदगी ही आपकी जिंदगी से है, हमको जीना ही नहीं आपके बगैर, हम सिर्फ आपकी मोहब्बत में जिए। तब इमाम ने 2 उंगलियां उठाई थी और कहा इसके दरमियान मेरे साहबियों देखो, अब जो लोगों ने देखा था तो जन्नत के बड़े बड़े मकाम पर शोहदा के कमरे हैं, शोहदा के बंगले हैं, बड़े बड़े मकान हैं, का जब तुम लोग शहीद होगे इधर तुम गिरोगे, इधर तुम्हारी रूह निकलेगी, उधर हूर और गिलमान। सोचिए कि इमाम के चाहने वालों को हमारा इमाम जन्नत के बुलंद मकाम तक लेके जाए, तो हमारा इमाम जो गरीब इमाम जब आशूर को अली असगर को दफना कर जब आए हैं खेमे में और जनाब ज़ैनब से रुखसत हो गए, सब सैयद सज्जाद से रुखसत हो गए, इस आलम गुर्बत में कि मेरा इमाम तलवारों नेज़ों भालों से जख्मी इमाम था, इस वक्त रुखसत हो के आखिरी रुखसत के बाद जब बाहर आए तो जुलजना पे हाथ रख के इमाम ने कहा है मेरे घोड़े, मैं जानता हूँ तू भी बहुत थक गया है, मैं जानता हूँ बस मेरी ये आखिरी सवारी है, मुझे तू खाली मक्तल तक ले चल, मगर घोड़े की आंखों से मुसलसल आंसू जारी है। इमाम कहते हैं मैं जानता हूँ तू बहुत थक गया है। फिर इमाम ने कहा वाह गुरबता, वाह गुरबता। जनाब ज़ैनब कहती भैया अभी तो आप मुझे समझा रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि ज़ैनब जब मैं सवार होता था अब पास आ जाता,
علی اکبر آتا تھا، ادھر قاسم ہوتا تھا، اور نو محمد تھے. آج اتنا غریب ہوں. ارے تم لوگ کیوں نہیں آتے مجھے سوال کرنے؟ کہتے سب کی لاشیں تڑپی ہیں، کہا کا جان دلوا دیجیے آ جاتے ہیں. آج بھی ہم تیار ہیں. امام کو بہن نے سوال کیا. ادھر ام لیلہ کھڑی ہوئی، کہتی ہے میں اکبر کی ماں ہوں. ادھر سے ام فروہ کھڑی ہوئی، آقا سوار ہو جائیے. میرا امام سوار ہوا. اب ذوالجناح سے کہتے ہیں آگے بڑھ جا، مجھے مقتل تک لے چل. مگر جب کہتے نا کئی بار امام نے کہا، پھر امام کہتے ہیں اچھا میں جانتا ہوں تھک گیا ہے، اگر تو نہیں لے جانا چاہتا ہے تو تیرا آقا پیدل چلا جائے گا. ایک مرتبہ ذوالجناح نے امام کو دیکھا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ امام وقت ہے نا. جانور بھی امام سے کیسے بات کرتا ہے. جیسے امام نے دیکھا کہ گھوڑوں کے سموں سے جناب سموں کے اوپر اپنا چہرہ رکھے، اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا. ذوالجناح جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا. ذوالجناح ارے میرا بھیا اکبر گیا واپس نہیں آیا، اصغر گیا واپس نہیں آیا. ذوالجناح میرا چچا پانی لینے گیا مگر واپس نہیں آیا. ذوالجناح مجھے یتیم نہ کر، ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جانا. میرے امام پھر گھوڑے سے اترے، ننھی بچی کو کلیجے سے لگایا. کیا بابا بابا آپ جانتے ہیں نا سکینہ کو آپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. بابا اگر آپ کی خوشبو نہیں سونگے گی تو سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، سکینہ نہیں سو سکے گی. بابا میرا چچا چاہنے والا گیا، میرا چچا نہیں آیا، پانی بھی نہیں آیا، مگر میں پیاس کی آپ سے شکایت نہیں کرتی. بس بابا مگر میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. کس طرح سے امام نے سکینہ کو سمجھایا ہوگا یہ میرا امام جانتا ہے. امام کہتے سکینہ نانا کی امت کا سوال ہے. کیا بابا سکینہ بہت پیاسی ہے، بابا پیاس مجھے مارے ڈالتی ہے، آپ چلے جائیں گے تو پانی کون پلائے گا؟ امام نے کہا تیرا بابا مجبور نہیں ہے سکینہ. ایک مرتبہ اشارہ کیا، کہتے ہیں پانی ظاہر ہوا. امام نے کوزہ بھروایا. امام کہتے سکینہ چاہے تو یہ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لے اور چاہے تو نانا کی امت کی شفاعت کا ذریعہ بنے. سکینہ کہتی بابا میں پیاسی رہ جاؤں گی مگر آپ کے مشن کو کامیاب کروں. اسی طرح بیوی نے بات کہتی بابا ایک بار کے لیے، ایک پل کے لیے آپ زمین پر لیٹ جائیں، کچھ دیر سکینہ آپ کے سینے پر لیٹ جائے، تھوڑی سی سکون مل جائے. وہ زخمی امام میرا کس طرح سے زمین پر لیٹ جائے، سکینہ سینے پر. اللہ یہ بالکل آخری بار تھا. اس کے بعد سکینہ کو بابا کا میرا امام با مشکل تمام. کہتے سکینہ خیمے میں آئے لے کر جناب زینب کو دے کے کہتے ہیں زینب دیکھ ہر مرنے والے کی ایک نشانی ہوتی ہے، ہر مرنے والا نشانی دے کے جاتا ہے. سکینہ میری نشانی ہے زینب. زینب سکینہ کا خیال رکھنا، شمر کے تماچوں سے بچانا. سکینہ جب پانی مانگے گی زینب پانی پلا دینا. سکینہ سے کہتے سکینہ جب مدینے جانا تو اپنے چاہنے والوں سے کہنا کہ جب بھی تم کو پیاس لگے اور تم پانی پینا تو میرے بابا کی پیاس یاد کر کے سکینہ میرے چاہنے والوں کو. سکینہ مدینے جا کے میرا سلام کہنا. بہت تسلی دے کے سکینہ سے رخصت ہوئے، آ گئے میدان کارزار میں. ایک مرتبہ جنگ ہوئی، آواز آئی حسین وعدے طفلی ادا کرو. اب کیا تھا سر نو کے نیزہ پر آیا. ارے سر نو کے نیزہ پر، جسم زمین پر. اب تو خیمے اجڑ گئے، خیمے لوٹ لیے، بیویوں کی چادریں اجڑ گئی، خیمے جل گئے. ایسی افراتفری کا عالم تھا کہ خیمے سارے جل گئے.
سید سجاد خاک سجدہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے کہ ام کلثوم کئی بچے دیکھ لو، کہیں کوئی بچے کم تو نہیں ہو گئے اس دوڑ میں۔ کیا دیکھا؟ 3 بچے نہیں ہیں۔ وہیں مقتل کے پیچھے جب جلے ہوئے خیموں کے پیچھے کی طرف گئی، دیکھا 2 بچے آرام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ جناب زینب و کلثوم نے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان سینے پر، ہاتھ لگایا کہ بچے دنیا سے رخصت کرو۔ جانوروں نے کچل دیا، دونوں بچوں کو لائی اور کس طرح سے ان کو لٹایا۔ اب دیکھتی ہیں ایک جلی ہوئی لکڑی لی، چاہتی ہے پہرا دینا کہ شہزادی زینب کلثوم نے دیکھا کہ سکینہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، کلثوم سکینہ نظر نہیں آ رہی، بھیا کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ آواز دیتی ہوئی چلی، شہزادی زینب آواز دیتی سکینہ کہاں ہو؟ اللہ جانے الہام ہوا یا کسی دل میں آیا ہو کہ زینب سکینہ اور کہیں نہیں ہوگی۔ بابا سے بامشکل تمام جدا ہوئی تھی، آ گئی مقتل میں، آواز دینی سکینہ، سکینہ کہاں میری بچی، جلدی مجھے آواز دو، سکینہ تمہاری پھوپھی، ارے تمہارا بابا امانت دے کے گیا تھا۔ ادھر جناب سکینہ کو آواز دے رہی ہے، ایک بے سر لاشوں سے آواز آئی، زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر ہے۔ اللہ اللہ، سکینہ کے لیے زینب آگے بڑھی، کیا دیکھا کہ بے سر لاشا ہے، سکینہ سینے پہ آنکھ لگ گئی ہے، اتنا پیارا تھا سکینہ کو بابا کا سینہ۔ زینب قریب گئی، دیکھا بچی سو رہی ہے، سر میں ہاتھ پھیرا کہ سکینہ اٹھو، سکینہ پھوپھی آئی ہے لینے۔ سکینہ کی آنکھ کھلی، کہتی سکینہ کس کا لاشا ہے؟ کہ میرے بابا کا۔ کہ سکینہ سر تو نہیں تھا، کیسے پہچانا؟ کہ پھوپھی اماں میں آواز دے رہی تھی جب میرے کانوں سے شمر میں بندے چلے، میرے کانوں سے خون بہا، ارے جب میں دوڑتی بھی آئی، آئے بابا تماچے پڑے تو آواز آئی لیا لیا، سکینہ میں یہاں ہوں، میں آئی ہوں، میں بابا کے سینے پر۔ بس اس کے بعد جب بھی سکینہ بابا کو یاد کرتی ہے، کبھی تازیانے پڑھتے ہیں، کبھی تماچے پڑھتے ہیں، تسلی کا یہی سامان کیا۔ ماتم عزاداری ناصروں کے خلیل نذرانے کو قبول کر لیں، امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے